सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अल तस्कीर और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन। इस वक्त मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है जो सहाबी रसूल सैयदना हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है और इस काबिल है कि उसे याद रखा जाए और उसमें जो बातें बयान की गई हैं हस्ब मौका उनमें से चंद बातों को या किसी बात को इख्तियार करके अपने लिए आखिरत की सआदत मुकर्रर कराई जाए। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि 7 काम ऐसे हैं कि अगरचे आदमी दुनिया से चला जाए और वो कब्र में रहे, लेकिन अगर उसने मरने से पहले इन 7 कामों में से कोई भी काम कर रखा है तो इंतकाल के बाद भी उसके अमल का अजर व सवाब मुसलसल जारी रहेगा। वरना तो भाई जिंदगी में नमाज पढ़ी, इंतकाल हो गया, नमाज का सिलसिला ख़त्म, बेहिस हरकत हो गए, अब क्या नमाज पढ़े। रोज़ा रखा जिंदगी में, मौत आ गई, अब रोज़ा नहीं रख सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते और कोई अमल खैर नहीं कर सकते। लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 7 कामों में से कोई काम किया है तो मौत के बाद भी सवाब का मीटर चलता रहेगा। तो कितने बड़े नफे की बात। ये 7 काम क्या हैं? नंबर 1, मन अल्लम इल्मन, जिस आदमी ने किसी को कोई दीन की बात सिखला दी। अब इसके भी दराजात हैं। कोई मामूली सा मसला बता दिया, यह भी सिखलाने में शामिल है। किसी को नाज़रा पढ़ा दिया, यह भी सिखलाने में शामिल है। किसी को हाफिज कुरान बना दिया, यह भी उसमें शामिल है। और भाई किसी को कुरान का तर्जमा पढ़ा दिया तो यह भी तालीम के अंदर दाखिल है। और अल्लाह ने तौफीक दी, हदीस की किताबें पढ़ा दी, ये भी उसमें शामिल है। दर्जा बदर्जा जो शख्स भी दुनिया में इल्म दीन को फैलाने का जरिया और सबब बनेगा, वो अगरचे दुनिया में न रहे मगर उसका मीटर चलता रहेगा। मन अल्लम इल्म। सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखलाए। लिहाजा इन मकतब में पढ़ाने वालों और मदरसे में तालीम देने वालों को कोई आदमी हकीर न समझे। इनका मर्तबा आखिरत में बहुत बुलंद होगा। इनके मकाम को देखकर बड़े बड़े सरमायादार जो दुनिया में नाज़ो निअम में रहे होंगे रश करेंगे कि काश के हमें भी ये मौका मिलता है। ये बड़ी ऊंची फजीलत है जो किसी को हासिल हो कि उसके जरिए से दुनिया में इल्म आम हो जाए। मन अल्लम इल्मन,
اور جو ہمارے اساتذہ یا معلمات جو تعلیم و تعلم کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے کو کبھی کمتر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے شکر گزار رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے لاکھوں کروڑوں میں انہیں منتخب کر رکھا ہے۔ اور اس کی قدر یہ ہے کہ جب پڑھائیں تو اسی نیت کے ساتھ پڑھائیں کہ یہ طالب علم جو ہم سے پڑھ رہا ہے اس کے عمل میں بھی ہمارا حصہ ہوگا، اور یہ آگے اگر پڑھائے گا تو ان پڑھنے والوں کے عمل میں بھی اللہ تعالی ہمارا حصہ ضرور رکھیں گے۔ من علم علم، علماء نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ساری امت میں سب سے افضل ہے۔ کسی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں عطا کیا ہے۔ قرآن ان کے ذریعے سے ملا، حدیثیں ان کے ذریعے سے ملی، تو جب بھی جہاں بھی جب تک بھی قرآن جہاں جہاں پڑھا جائے گا، حدیثیں جہاں جہاں بیان کی جائیں گی، صحابہ کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں، سبب بنے ہیں، وسیلہ بنے ہیں۔ تو من علم علما، جسے یہ عمل نصیب ہوا اس کا ثواب جاری رہے۔ فرمایا او ترا نہرن، یا اس نے لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی نہر کھود دی، پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے، کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے۔ جب تک یہ نہر چلے گی اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس نہر کھودنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں رہے یا نہ رہے۔ فرمایا او حفر بیرن، یا کسی نے کنواں کھود دیا تاکہ لوگ اس سے پانی حاصل کریں، اور آج کل کے زمانے میں کسی نے بورنگ لگا دیا، کوئی نل لگا دیا، کہیں پیاؤ بنا دیا کہ گزرنے والوں کو پیاس لگے تو وہ اس سے پانی پی لے۔ تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لگانے والے کو بھی اللہ تعالی اجر و ثواب عطا کرتے رہے۔ او حفر بیرا او غرس نخلا، یا کسی نے کوئی پھلدار درخت لگا دیا۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی درخت لگاتا ہے تو اس درخت کے کسی بھی حصے سے اگر کوئی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ضرور ملتا ہے۔ کیڑے مکوڑے کھا لیں تو بھی ثواب ملے گا، پرندے آ کر کے پھل کھا جائیں تو بھی ثواب ملے گا، اور آپ پھل توڑ کر کے خود استعمال کریں یا کسی کو ہدیہ کر دیں، صدقہ کر دیں تو بھی ثواب ملے گا۔ او غرس نخلا، اور فرمایا او بنا مسجدن، یا کوئی مسجد بنا دی، جہاں ضرورت تھی وہاں مسجد بنائی، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ،
جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، محل بنائیں گے۔ جنت میں تو گھر محل ہی ہوگا۔ او بنا مسجدا او ورث مصحفا، یا اس نے اپنے ترکے میں قرآن پاک چھوڑا، یا کسی مسجد میں قرآن خرید کر کے رکھ دیا، یا قرآن پڑھنے والے طلبہ کو قرآن تقسیم کر دیا، قرآن کو عام کر دیا۔ جب تک اس قرآن میں پڑھایا جاتا رہے گا، اس دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ یہ 6 باتیں ہوئی، اور 7ویں بات جسے ہم زیادہ اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں، او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، یا کسی آدمی نے اپنی ایسی اولاد چھوڑی جو اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ ایسی اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد کون سی ہوگی؟ جسے آپ نے قرآن پڑھایا ہے، دین پڑھایا، دینی باتیں سکھلائی، دینی تربیت دی، حلال حرام کے بارے میں بتلایا، تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مگر یہ آپ کی اولاد جب بھی اپنے لیے دعا کرے گی تو آپ کے لیے پہلے کرے گی، کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ والدین کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے اولاد کو دین نہیں پڑھایا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ والدین کا کیا حق ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ بھائی لوگوں کو بلاؤ، ابا کی قرآن خوانی کروا دو۔ اب لوگ آ رہے ہیں، قرآن خوانی والی پارٹی آ گئی، اور بہت سے مقامات پہ دیکھا گیا کہ مدرسے کے بچوں کو بلا لیا، حالانکہ قرآن خوانی کے لیے بچوں کو گھروں میں بلانا ہمارے نزدیک یہ مہمانان رسول کی توہین ہے۔ ان کے ماں باپ نے مدرسے میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جو ہے جا کر کے گھروں میں پڑھو، پھر بھی بلایا تو دوسرے کے ماں باپ کے لیے آدمی کے دل میں پڑھنے کا جذبہ کیوں پیدا ہوگا؟ روا روی میں آ گئے، شرما حضوری میں آ گئے، استاد کے کہنے پہ آ گئے، منتظمین کے کہنے پہ آ گئے، جی نہیں لگ رہا پڑھنے میں، پارے بانٹ دیے، کچھ پڑھا کچھ نہیں پڑھا۔ بھائی جب اوپری دل سے پڑھو گے تو یہی ہوگا، آپ سمجھ گئے کہ بھائی ابا کے لیے پورا قرآن کروا دیا، پڑھایا کچھ نہیں، اور فرض کرو کہ پڑھ بھی لیا اور ختم بھی کر دیا، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بلایا آپ نے تھا اور اس بچے نے پہنچا دیا اپنے ابا کو، تو آپ خوش ہو گئے کہ ہمارے ابا کو پہنچا، وہ پہنچ گیا کہیں اور، تو ساری محنت کارا بیکار ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ بچہ خود پڑھا ہوا ہوتا تو چاہے پورا قرآن نہ ختم کرائے، خلوص کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی پڑھ دیتا تو اس کا ثواب اس بے خلوص کے پورے قرآن سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔
بتائیے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی سلسلہ اجر و ثواب کا باقی رہے تو اپنے بچوں کو دین ضرور سکھلائیے، قرآن ضرور پڑھائیے۔ آپ انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، فلاں بنائیں، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن اور ضروری دینی تعلیم ہر مسلمان بچے اور بچی پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے۔ یہ ہمارے مدارس، یہ مکاتب یہی کام کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں اپنی زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، ایسے ہی دین کی بقا کے لیے ان مدرسوں کی ضرورت ہے۔ ان کو آپ ہلکا مت سمجھیے گا، جیسے بھی ان کی مدد ہو سکے، بچوں کے ذریعے، ہمارے مال کے ذریعے، ہماری زبان کے ذریعے، جیسے بھی ہو ہم اپنا حصہ اس میں لگائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہاں کی راحتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو خوب برکات سے مالا مال فرمائے، شرور فتن سے حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر اس وقت اپنے ملک کے لیے اور بالعموم تمام عالم کے لیے امن و امان کی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہر سطح پر امن و امان قائم فرمائے، جہاں جہاں بھی بد امنی ہے وہاں کے حالات کو درست فرمائے اور شریروں کی شرارت سے ہمیں اور پوری امت اور انسانیت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔